चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे बहुत प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। कुरान टाइम प्रोग्राम किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मालूमाती प्रोग्राम है, कुरानी मालूमात से भरपूर प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स के ज़रिए हम कुरानी मालूमात हासिल करते हैं। बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, इतना सब कुछ हो और आप हमारे साथ मौजूद ना हो तो ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने आखिर तक हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल रहना है। हमारे साथ शामिल रहें और जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आपने भी हमारे साथ शामिल रहना है और आगे इस प्रोग्राम को शेयर भी कर देना है। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दुनिया में भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी इसके बहुत सारे फ़ायदे, बेशुमार फ़ायदे हम देखेंगे। आइए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीना फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 57 की हमने तिलावत सुनी है। आइए आपको इसका तर्जमा बताते हैं। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, अनकरीब हम उन्हें उन बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे। इनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ हैं और हम इन्हें वहाँ दाखिल करेंगे जहाँ साया ही साया होगा। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, तिलावत सुनी हमने, फिर आपको इसका तर्जमा भी बता दिया है। तिलावत से हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें इंशाअल्लाहुल करीम हम नात शरीफ सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है कलाम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वगा क्या जूदो करम शगे
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہاں کیا جو دو کرم ہے شب بدگاہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شب بدگاہ تیرا نگے سلسلتا فرش والے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام اعلیٰ حضرت ہم سن رہے تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا ایک نہایت اہم سیگمنٹ ہوتا ہے اور ایک بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے سیگمنٹ کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک 12-15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ ترجمہ: اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا ہاں، اور سیگمنٹ کون سا ہے؟ میسج آف قرآن۔ تو آئیے سنتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں آج بھی کون سی اچھی بات سیکھنے کو مل رہی ہے، کون سا میسج ہمیں قرآن کریم سے مل رہا ہے۔ تو نہال بھائی، آج جو یہاں پر آیت تلاوت کی گئی، جو ہمارا پروگرام تھا اس کے اندر بھی ہم نے اس تعلق سے کچھ بات کی تھی، تو اسی تعلق سے آج بھی انشاءاللہ ہمیں میسج مل رہا ہے۔ وہ میسج ہے، بہت ہی پیارا میسج ہے، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا کہ ہمیں والدین کی عزت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آج بھی ہمارا جو میسج ہے والدین کے تعلق سے ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ اگر تیرے والدین پر کمزوری کا غلبہ ہو جائے، کس چیز کا غلبہ ہو جائے؟ ہاں، کمزوری کا غلبہ ہو جائے، یعنی جو ان کے اعضاء ہیں، جو ان کے باڈی پارٹس ہیں، اس میں طاقت نہ رہے، جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا۔ یعنی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں طاقت تو نہیں ہوتی نا؟ ہوتی طاقت پیارے بچوں؟ نہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، کھانے کی طاقت نہیں ہوتی ہیں، اس کے تمام کام اس کے والدین کرتے ہیں، اس کی والدہ کرتی ہے نا؟ جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا، سمجھدار نہیں ہو جاتا، پھر اس کے والدین اسے چلنا بھی سکھاتے ہیں، اسے بولنا بھی سکھاتے ہیں، اسے کام کرنا سکھاتے ہیں، اسے بیٹھنا سکھاتے ہیں، اسے ہر ایک تمیز اسے سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ تمام باتیں اس کے والدین سکھاتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا، ایسے ہی وہ اپنی آخری عمر میں تیرے پاس کمزور رہ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا۔ یعنی جب والدین بڑی عمر کو پہنچ جائیں اور ان کی جسم میں طاقت نہ رہے، وہ کمزور ہو جائیں، جیسا کہ ہم بچپن میں تھے کمزور، ہمارے والدین ہمیں سنبھالتے تھے، تو اب بچوں کی باری ہے والدین کو سنبھالنے کی۔ کس کی باری ہے پیارے بچوں؟ بچوں کی باری ہے۔ ہاں، والدین نے اپنا کام پورا کیا اور بچوں کو اس منصب پر بٹھا دیا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی حافظ قرآن بنا، کوئی عالم دین بنا، کوئی سافٹ ویئر انجینئر بنا، الگ الگ، کوئی تاجر بن گیا، بزنس مین بن گیا۔ یہ تمام کام آپ کے والدین نے آپ کو سکھا دیے، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیا۔ اب باری ہے، اب والدین کو سنبھالنے کی باری ہے۔ جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، جس طرح والدین نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اب بچوں کی باری ہے، تو اس وقت اپنے والدین کو اف نہ کہنا۔ کیا نہ کہنا؟ اف بھی نہ کہنا۔ کام منع کرنے دور کی بات ہے،
میں نہیں کرتا، میں نے نہیں کرنا، میں نے یوں نہیں کرنا، نہیں، اف تک کہنے سے منع کر دیا کہ والدین کو اف تک، ہاں اف تک بھی نہ کہنا، یا پھر ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے، اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا اور حسن ادب یعنی اخلاق کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ یہ تمام باتیں ہمیں قرآن کریم سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ کبھی بھی اپنے والدین سے ایسی بات نہ کہنا جس سے ان کا دل دکھ جائے، جس سے ان کو یہ لگے کہ ہم بوجھ ہیں اپنے بچوں پر۔ کبھی بھی ایسی بات نہ کہنا۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور تو کریں، جب ہم چھوٹے تھے تو کس طریقے سے بچہ اس وقت بول نہیں پاتا تھا۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنا دکھ، اپنا درد بتا نہیں سکتا کہ ماں میرے پیٹ میں درد ہے، ماں میرے کان میں درد ہے، ماں مجھے بھوک لگی ہے، لیکن ایک والدہ ہے جو اپنے بچے کی تکلیف اور درد کو سمجھتی تھی، اس کے مطابق اپنے بچے کو پالتی تھی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، آج اگر والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں، آج وقت ہے ان کے دکھ کو سمجھنے کا، ان کے درد کو سمجھنے کا۔ جس طرح والدین بچپن میں آپ کے دکھ کو، آپ کی درد کو، آپ کے بھوک کو، آپ کی پیاس کو سمجھتے تھے، آج وہ وقت ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، بڑی عمر کو پہنچ جائیں، اب بچوں پر وقت ہے کہ وہ بغیر بولے اپنے والدین کی بھوک کو سمجھیں، ان کی پیاس کو سمجھیں، ان کے دکھ کو سمجھیں، ان کے درد کو سمجھیں، اور اس دوران اپنی زبان سے اف تک نہ نکالیں، کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے والدین کا دل دکھ جائے، بلکہ ان کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کریں، اچھے انداز میں بات کریں، ان کو اس سے ایسا لگے کہ بچے ہمارا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ان کو یہ لگے کہ ہم اپنے بچوں پر بوجھ بن گئے۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک واقعہ مجھے نہال بھائی یاد آ رہا ہے، میں نے پڑھا تھا، ایک لڑکا تھا، والدین کا ایک ہی بچہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ماں نے بچے کو پڑھایا لکھایا اور اسے اتنا پڑھا دیا کہ اس کو جاب مل جائے، اس کو اچھی کمپنی میں جاب مل گئی، اس کے بعد والدہ نے اس کی شادی بھی کر دی، ایک ہی بیٹا تھا، اب اچھی کمپنی میں نوکری تھی، جاب تھی، تو کمپنی والوں نے اسے دوسرے شہر میں ٹرانسفر کر دیا۔ اب جب وہ دوسرے شہر میں چلا گیا، اچھا اب شادی کے بعد سے اس کی والدہ تھوڑی تھوڑی بیمار رہنے لگی، اور وہ دوسرے شہر میں بھی ٹرانسفر ہو کر وہ چلا گیا، اب اس کی والدہ زیادہ بیمار ہو گئی، اب وہ وہاں سے فون کرتا، ڈاکٹر کو بھیجتا، لیکن اس کی والدہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور کمزوری، حالانکہ دوائی چل رہی ہے، سب چیزیں چل رہی ہیں، بہتری نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے کسی سے مشورہ کیا، اس عقل مند نے اسے کہا، سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز بنا کر دیتا ہوں، وہ آپ نے لے جا کر اپنی والدہ کو روزانہ اپنے ہاتھ سے کھلانی ہے، وہ کھا لیں، اس بات کا یقین ہو۔ تو پھر تو وہ دوبارہ اپنے شہر لوٹا، شہر میں آیا، اور کسی طرح جو اس نے چیزیں بنا کر دی تھی وہ اپنی والدہ کو وہ روزانہ اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تھوڑے ہی عرصے میں جو اس کی والدہ بالکل بستر مرگ پر آ گئی تھی، اب بہتری آنے لگی، کمزوری دور ہونے لگی، چلنے پھرنے لگی، بہت فائدہ ہوا۔ اب وہ بندہ ان کے پاس گیا جو تھے، جہاں سے وہ سامان لے کر آیا تھا، کہا کہ آپ نے اسی کون سی چیز بنا کر دی ہے؟ میں نے اپنی والدہ کو ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، دوائی بھی دی، لیکن بہتری نہیں آئی۔ جو آپ نے وہ چیز بنا کر دی، اور وہ چیز کھیر تھی، کھیر بنا کر دی تھی کہ روزانہ آپ نے کھلانا ہے، کہ میں نے اس میں کوئی خاص چیز ڈالی ہے، تو اس سے وہ بہتری آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا بات سمجھنے والی ہے، سننے والی ہے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین۔ اس نے کہا کہ اس میں میں نے کوئی چیز خاص نہیں ڈالی، صرف کھیر بنا کر دی ہے۔ یہ جو تم اپنی ماں کی طبیعت میں بہتری دیکھ رہے ہو، اس میں طاقت دیکھ رہے ہو، اس کا گھومنا پھرنا دیکھ رہے ہو، یہ صرف تمہارا اپنی ماں کے پاس جانا اور محبت سے ان کو کھانا کھلانے کی وجہ سے، کہ تم جس طرح اپنی ماں سے دور ہوتے چلے گئے، وہ بیمار ہوتی رہی تمہاری محبت کی وجہ سے، تمہارے پیار کی وجہ سے، کہ تم اس سے میسر نہیں تھے، تم دور چلے گئے تھے، لیکن اب جب
جب تم واپس آئے ہو اپنے ہاتھ سے تم اپنی ماں کو کھانا کھلا رہے ہو، کھیر کھلا رہے ہو، بس یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تمہاری ماں کی طبیعت میں بہتری ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ نہ کرے اگر کسی نے اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں ڈال دیا ہے تو ذرا غور تو کریں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام ہمیں کتنا پیارا درس دے رہا ہے۔ دین اسلام جس نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں سکھایا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے، تو یہاں والدین کے بارے میں بتایا ہے کہ والدین کو جب وہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں اف تک نہ کہو، ان کا خیال کرو، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کے سامنے چیخو نہیں، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ تو اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوا ہے تو اپنے والدین کو راضی کرے، واپسی اپنے گھر پر لے کر آ جائے، والدین سے معافی مانگ لیں اور کوشش کریں کہ والدین کو ہمیشہ راضی رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، نرمی سے بات کرنے اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ترجمہ، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ اور دعا کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پچھلی آیت میں سنا، ہمیں وہاں سے سیکھنے کو ملا کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کی خدمت کرو۔ تو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آؤ۔ کس طرح پیش آؤ والدین کے ساتھ؟ ہاں، نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، اور ہر حال میں ان کے ساتھ شفقت و محبت والا سلوک کرو، کیونکہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پالا تھا، اور جو چیز انہیں ضرورت ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دیر نہ کرو۔ جس چیز کی ضرورت والدین کو ہو تو اس پر خرچ کرنے میں کیا نہ کرو؟ دیر نہ کرو۔ اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ان سے اچھا سلوک کرو، اور مالی طور پر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کہ ان پر خرچ کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کرو، اور فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو۔ کیا کرو؟ ان کے لیے دعا کرو، اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں والدین پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے، اور عرض کرے کہ یا رب میری خدمتیں ان کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم فرما تاکہ ان احسان کا بدلہ ہو۔ یا اللہ جو انہوں نے مجھ پر بچپن میں مجھ پر رحم کھایا، میرے اوپر اتنی نوازشیں کی، یا اللہ تو میرے والدین پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یا اللہ ان پر رحم فرما تاکہ ان احسان کا بدلہ ہو۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، والدین کے لیے دعا کرنا یہ ہماری ڈیلی روٹین میں شامل ہونا چاہیے، ہے نا؟ بعض لوگ ڈیلی روٹین بناتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کے نام پر، دیگر چیزوں کے نام پر، یا جب بچے اسکول جاتے ہیں صبح اٹھ کر مدرسۃ المدینہ جاتے ہیں، جامعۃ المدینہ جاتے ہیں، دارالمدینہ جاتے ہیں، کہ بھئی صبح اسکول جانا ہے، پھر وہاں سے آ کر ٹیوشن جانا ہے، پھر مدرسۃ المدینہ جانا ہے، پھر ٹیوشن جانا ہے شام کو، پھر اس طرح اس وقت کھیلنا ہے، اس وقت آرام کرنا ہے۔ یہ پورا شیڈول تقریباً لوگوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یعنی آپ کے والدین ہیں، انہوں نے اپنا شیڈول بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ آفس جانا ہے، یہ آفس سے جب واپس آنا ہے تو گھر کے کام کرنے ہیں، پھر آرام کرنا ہے۔ مختلف لوگوں نے اپنے شیڈول بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کریں، جن کی وجہ سے ہمیں یہ ترقیاں ملی، جن کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، جو سب کچھ ملا اپنے والدین کی وجہ سے، تو اپنی ڈیلی روٹین میں والدین کے لیے بھی دعا لازمی شامل کریں۔ کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت و
تندرستی عطا فرمائے، ایمان و عافیت کی جو سلامتی ہے اس کے لیے اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے، تو ان کے لیے قبر میں سکون، قیامت کی پریشانیوں سے نجات، بے حساب بخشش اور جنت میں داخلے کی دعا کرنی چاہیے۔ جس کے والدین فوت ہو جائیں تو اس کے لیے کیا کرے؟ وہ قبر میں سکون کی دعا کرے، سبحان اللہ، بخشش و مغفرت کی دعا کرے، قیامت کی جو پریشانی ہے اس سے نجات کے لیے دعا کرے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آئیے ہم بھی مل کر دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کو صحت و سلامتی نصیب فرما، میرے مولا ان کو درازی عمر بالخیر نصیب فرما، ان کو عافیت والی طویل سنت والی طویل زندگی نصیب فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے پیغامات کا سیگمنٹ تھا، قرآن پاک کے میسیجز کا سیگمنٹ تھا، اور آج جو ہمیں پیغامات ملے ہیں وہ بہت اہم پیغامات ہیں۔ ہمیں انہیں یاد بھی رکھنا ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور اپنی عملی جو روٹین ہے اس میں بھی اس بات کو شامل کرنا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ جن کے والدین چلے گئے ہیں انہیں تو زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، ہم میں سے تقریباً بچوں کے والدین حیات ہی ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس انداز میں دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو جب بھی ہم دعا کریں، نماز کے بعد دعا کریں، یا ویسے بھی عام طور پہ جب بھی دعا کریں تو اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں، پیر و مرشد کے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ آپ خود دیکھیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 24 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا۔ ترجمہ، تو اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکری کرنے والے کی بات نہ سنو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ یہ دونوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر آپ عورتیں اور مال حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کام سے رک جائیں۔ اور عتبہ نے کہا، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کر دوں گا اور مہر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ اور ولید نے کہا، میں آپ کو اتنا مال دے دوں گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رسالت کی تبلیغ فرما کر اور اس میں تکلیفیں اٹھا کر اور دین کے دشمنوں کی تکلیفیں برداشت کر کے اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہیں اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکری کرنے والے کی بات نہ سنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا۔ ایان رضا بھائی ہمیں بیان کر رہے تھے، اور عتبہ اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ تو یہ دونوں کافر تھے اور یہ سمجھ لیں کہ بہت برے انسان تھے۔ عتبہ جو تھا اسے اپنے مال اور دولت پہ بہت غرور تھا۔ کیا تھا اسے؟
غرور تھا، تکبر کرنے والا تھا، اور پھر اس کا انجام بہت زیادہ برا ہوا۔ جنگ بدر کے موقع پر یہ بدر کے میدان میں مارا گیا تھا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک واقعے کا، اور آج جو ہم واقعہ سنیں گے وہ ہے بنی اسرائیل قوم کی آزادی کا واقعہ۔ کون سی قوم کی آزادی کا واقعہ؟ بنی اسرائیل قوم کی آزادی۔ بنی اسرائیل قوم کی آزادی کا واقعہ۔ اور آج کا جو ہمارا واقعہ ہے، جو ہم قرآنی واقعہ سنیں گے، وہ ہے بنی اسرائیل کی آزادی کا واقعہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل اپنے دور میں بڑی عزت والی قوم تھی۔ کون سی قوم تھی؟ عزت والی قوم۔ آواز نہیں آئی، کون سی قوم تھی؟ عزت والی قوم۔ ہاں، عزت والی قوم تھی۔ اصل میں یہ عزت والی قوم جو ان کو عزت ملی، وجہ یہ تھی کہ یہ اصل میں اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی۔ کتنے بھائی؟ 11 بھائی۔ 11 بھائی۔ ان سے جو اولاد چلی، یہ 12 قبیلے بنے، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ایک یوسف علیہ السلام اور 11 بیٹے، یہ ان کو ملا کر یہ 12 بیٹے اور یہ 12 قبیلے بنے۔ کتنے قبیلے بنے؟ 12 قبیلے بنے تھے۔ 12 قبیلے بنے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ کس کی اولاد تھے؟ ہاں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے بھی تھے، کیونکہ ہم نے سنا نا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 کے 12 قبیلے بنے۔ تو یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور یوسف علیہ السلام کے کون تھے؟ خاندان والے تھے۔ لہٰذا مصر میں بنی اسرائیل کی بہت عزت تھی، ان کا مقام و مرتبہ تھا، لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ نے ظاہری پردہ فرمایا، پھر وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ صدیاں گزر جانے کے بعد مصر کی حکومت ایک نافرمان شخص، جو کہ اللہ پاک کا نافرمان تھا، اس کے ہاتھ آئی، اور اس کا نام تھا ولید بن مصعب۔ کیا نام تھا اس کا؟ ولید بن مصعب۔ ہاں، اور اس کا لقب تھا فرعون۔ کیا اس کا لقب تھا؟ فرعون۔ ہاں، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ اس بدبخت نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ فرعون نے کیا کیا تھا پیارے بچوں؟ اس بدبخت نے کون سا دعویٰ کیا تھا؟ ہاں، خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور بنی اسرائیل کو اس نے اپنا غلام بنا لیا۔ تو پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دور میں مصر کے وزیر اعظم تھے، مصر کے مالک تھے۔ جب قحط کے دنوں میں، یعنی جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی، شارٹیج ہو گئی تھی، ہے نا، قحط کا مطلب شارٹیج جانا، کسی چیز کا کم پڑ جانا، تو جب کھانے پینے کے چیزوں کی شارٹیج ہو گئی تھی، قحط سالی ہو گئی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو خریدا تھا۔ کس کو خریدا تھا آپ نے؟ مصر کو خریدا تھا۔ ہاں، آواز نہیں آئی۔ مصر کو خریدا تھا، تو تمام مصر والوں کو خرید کر اپنا غلام بنا لیا تھا یوسف علیہ السلام نے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں آزاد بھی کر دیا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کو، آپ کے بھائیوں کی اولاد کو آج مصر میں ہی فرعون نے غلام بنا لیا تھا۔ اس میں نے بتایا نا، ابھی فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور بنی اسرائیل کو اس نے اپنا کیا بنا لیا تھا؟ غلام بنا لیا تھا۔ فرعون کو مصر کی بادشاہی عطا کر دی گئی۔ یہ بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک امتحان تھا، کہ جو بڑی عزت والی قوم تھی اور یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے، تو ان کے لیے بڑا ایک امتحان تھا۔ اس امتحان میں بنی اسرائیل نے صبر کیا، مگر فرعون نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ فرعون نے کیا کی؟ اللہ کریم کی نافرمانی۔ اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، بندہ تھا۔ فرعون کیا تھا؟ بندہ تھا، بندہ نہ بنا، خدا بننے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ بہت تکبر کرنے لگا، تب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی دعوت دی۔ بہت بڑا واقعہ ہم نے پہلے بھی سنا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے پاس گئے، وہ جو جادوگروں کا سارا مقابلہ ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی دعوت دی. فرعون جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اسے توبہ کرنے کا کہا، اللہ پاک کی فرما برداری کرنے کا کہا، اور جو فرعون نے بنی اسرائیل کی قوم کو ناحق غلام بنا لیا تھا اسے آزاد کرنے کا کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دلائل بھی دیے اور معجزات دکھائے فرعون کو اور اس کی قوم کو سمجھایا، مگر فرعون ضدی تھا، ضدی ہی رہا، نافرمان تھا، نافرمانی کرتا رہا. اس کے سر پر طاقت کا، بادشاہت کا نشہ سوار تھا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی. موسیٰ علیہ السلام کی کیا کی؟ ہاں، جب وہ اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا تھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس نے بے ادبی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے شہید کرنے کی پلاننگ بنائی. کیا بنائی؟ پلاننگز بنائی. جب فرعون نہیں مانا، بالکل ڈھیٹ ہو گیا، یعنی کسی طرح سے وہ نہیں مانا، اسے موسیٰ علیہ السلام نے دلائل دیے، دعوت دی، اسے معجزات دکھائے، لیکن وہ ڈھیٹ بنا رہا، اس نے کوئی بات نہ مانی. تو بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پر کسی طرح تیار نہ ہوا، یعنی ڈھیٹ بنا رہا. نہ اس نے اللہ پاک کی فرما برداری کی، نہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، نہ اس نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا، بالکل ڈھیٹ بنا رہا. تو اللہ پاک نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرعون جہنم میں چلا گیا. یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے بنی اسرائیل کو آزادی کی نعمت نصیب ہو گئی. سبحان اللہ، کیا بات. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ کس طرح سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آزادی نصیب فرمائی. کہ فرعون جو ظلم و ستم کر رہا تھا، جو طرح طرح سے بنی اسرائیل کو تکلیف پہنچا رہا تھا، اور اسے اللہ کے نبی نے سمجھایا لیکن وہ نہ باز آیا. نہ اس نے قوم کو آزاد کیا، نہ اس نے اللہ تعالیٰ کو مانا، نہ اس نے اللہ کے نبی کو مانا، نہ وہ ایمان لے کر آیا، بلکہ وہ ہٹ درمی دکھاتا رہا. وہ ضدی تھا، ضدی بن کر رہا. وہ نافرمان تھا، نافرمانی ہی کرتا رہا. اور پھر اللہ پاک نے کس طرح سے اس کو اور اس کی قوم کو کیا کیا؟ دریا میں غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے آزادی نصیب فرمائی. مدنی چینل کے ناظرین، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور آزادی کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں ہے. کس میں ہے؟ آیت نمبر 49. ہاں، آیت نمبر 49. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، فرعون کے حوالے سے آج ہم نے ایک واقعہ سنا ہے، اور یہ بھی قرآنی واقعہ تھا. یہ بھی واقعہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اس سے پہلے کیا معاملات ہوئے، اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، تو آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے اس سے پڑھ سکتے ہیں. اس بک کو آپ ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اور جو بچے ہمیں کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، جو یہاں پر بچے موجود ہیں، آپ تیار ہو جائیں. کیوں تیار ہو جائیں؟ تیار اس لیے ہو جائیں کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہم ایکٹیویٹی کرنے والے ہیں. ایکٹیویٹی کی جائے گی اور اس ایکٹیویٹی کے ذریعے بھی قرآنی معلومات حاصل کی جائے گی. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا بہت پیارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے. آئیں قرآن سیکھیں اس کا نام ہے. اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایکٹیویٹی کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کو ایک بورڈ نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر، اور پیارے بچوں آپ لوگوں کے درمیان یہ مقابلہ ہے. آپ میں سے ایک بچے کو میں بلاؤں گا باری باری، اور آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ جو سوال لکھا ہوا ہے، جیسے پہلا سوال ہے قرآن پاک کی 81 سورت کا نام کیا ہے. تو اب اس کے سامنے 3 آپشنز بھی ہیں کہ بھائی سورہ تکویر ہے، سورہ محمد ہے، سورہ سبا ہے.
تو آپ کو جو آپشن درست لگے تو وہ آپ نے نکال کے اس جواب کے اس سوال کے آگے جو جواب کی جگہ دی ہوئی ہے وہاں پر لگا دینا ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی تو اب اس میں ہم ٹیمز بھی بنا دیں گے. اس طرف جو ہے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ ٹیم اے ہے اور اس طرف جو ہے یہ ٹیم بی ہے. تو جس ٹیم نے زیادہ جوابات درست دیے وہ ٹیم آج کے سیگمنٹ کی آج کے پروگرام کی ونر ٹیم قرار پائے گی. ٹھیک ہے؟ تو ٹیم اے سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بلاتے ہیں ہمارے ایان بھائی کو. ایان بھائی جلدی سے آ جائیں آپ, اور آپ نے پہلے سوال کا جواب لگانا ہے. انہی آپشنس میں سے ایک آپشن درست ہے. جی ایان بھائی ریڈی ہیں آپ؟ جی پھر پہلے سوال کا جواب لگائیں آپ. کیا لگتا ہے آپ کو قرآن پاک کی سورت نمبر 81 کا کیا نام ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بولڈ ہوا ہے وہی درست جواب ہو. چلے جی ایان بھائی نے لگا دیا ہے. 81 سورت ہے سورہ محمد. آپ سے غلطی ہو گئی ہے ایان بھائی. اس کا درست جواب ہے سورہ تکویر. چلیں اب آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں اور آپ کی ٹیم سے ہم دوسرے بھائی کو بلاتے ہیں. آپ جلدی سے آ جائیے اور آپ نے دوسرے سوال کا جواب لگانا ہے. ٹیم اے کے دوسرے پارٹیسپینٹ دوسرے کنٹیسٹنٹ کے لیے سوال یہ ہے کہ اس صورت میں یعنی سورۃ تکویر میں جو قرآن پاک کی سورت نمبر 81 ہے اس میں ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 3 آپشنز دیے گئے ہیں. ان میں سے کوئی بھی آپشن درست ہو سکتا ہے. ان میں سے ایک آپشن درست ہے. آپ نے اس آپشن کا انتخاب کرنا ہے. چلیں بھائی, ٹیم اے کے دوسرے پارٹیسپینٹ نے دوسرے سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ اس سورت یعنی سورۃ تکویر کی 14 آیتیں. نہیں جناب, آپ سے بھی غلطی ہو گئی, بلکہ اس سورت میں آیتیں ہیں 29. کتنی ہیں؟ 29. چلیں اب آپ بھی بیٹھ جائیں. اب بلاتے ہیں ہم تیسرے اور آخری کنٹیسٹنٹ کو. جلدی سے آ جائیں اور آپ تیسرے سوال کا جواب لگائیے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ سورۃ تکویر میں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں. تھوڑا سا مشکل ہے, آپ نے گنے تو نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی ہم نے آپ سے سوال کر لیا. لگائیں ایک اندازہ. دیکھ لیں, ابھی آپ کو چلیں ایک موقع اور دیتے ہیں. آپ چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں. ابھی آپ کی ٹیم کے پاس ایک نمبر بھی نہیں ہے, آپ آخری کنٹیسٹنٹ ہیں. چلیں بھائی, چینج کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. ہو سکتا ہے یہی درست ہو, کچھ کہا نہیں جا سکتا. جی لگائیں, جلدی لگائیں دوسرا جواب. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا درست ہوگا, آپ وہ لگائیں. 284 ہے, 182 ہے, 104 ہے, کیا ہے درست جواب؟ چلیں بھائی, آخر دوبارہ انہوں نے وہی گھما کے لگا دیا. ٹیم اے کے جو کنٹیسٹنٹ ہیں تھوڑے سے کنفیوز بھی لگ رہے ہیں, تو آپ نے جو جواب لگایا ہے یہ بھی غلط ہے. تینوں بھائیوں سے غلطی ہو گئی ہے. اب ٹیم بی اگر ایک بھی سوال کا جواب درست دے دیتی ہے تو آپ اس مقابلے کو جیت جائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ ہیں اذان بھائی, تھوڑا آسان ہو گیا آپ کے لیے, آسانی ہو گئی. چلیں سب سے پہلے اذان بھائی کو بھی بلا لیتے ہیں ہم. اذان بھائی جلدی سے آئیے اور اگلے سوال کا جواب سلیکٹ کیجیے. آپ نے بتانا ہے سورۃ تکویر کے ٹوٹل حروف کتنے ہیں, اور تھوڑا سا مشکل کر دیا ہم نے. 3 آپشنس ہیں 321, 530, 638. درست آپشن انتخاب کیجیے. اذان بھائی نے دوسرے آپشن کو سلیکٹ کیا ہے. چلیں اذان بھائی, آپ چونکہ ٹیم کے کیپٹن ہیں ہم نے آپ کو ایک اور موقع دیا, آپ چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں. 2 آپشن مزید ہیں, نہیں کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, اب آپ بیٹھ جائیں. بلکہ رکیں بتاؤں تو درست ہے نہیں. اذان بھائی نے جواب لگایا ہے کہ بھائی سورۃ تکویر میں 530 حروف ہیں, اور اذان بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بیٹھیے. اذان بھائی نے چونکہ 1 نمبر حاصل کر لیا ہے اور ٹیم اے ایک بھی نمبر حاصل نہیں کر سکی تھی, تو اس لیے فیصلہ ہو گیا کہ آج کے مقابلے کی ونر ہے ٹیم بی. ٹیم اے, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اگلے مقابلوں کے لیے پریپریشن کریں اور اس کی تیاری کر کے آئیں.
پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اسی پیاری سی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہمارے پروگرام کی آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ بدھ کے دن اور جمعہ کے دن یہ پروگرام آیا کرتا ہے، قرآن ٹائم۔ آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے اور اس کی دعوت کو بھی عام کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔